पार्ट 59 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर बिलायती, मुतरजिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। आप पार्ट 59 समात कर रहे हैं। नवाबाब इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के जमूद और सवाल पर आखिरी असबाब, सफ़ा नंबर 302। सियोनिज़म के उन्वान को आगे बढ़ाते हुए ये कुर्द रियासत शाम के मशरिक़ और इराक़ के शुमाल में तश्कील पाएगी कि यहीं से लबनान को भी इमदाद फराहम की जा सकती है, जो शाम के ईसाइयों को मिलाते हुए ईसाई अक्सरियत की बिना पे ईसाई मुमलिकत होगी। फिर इसराइल इन ममालिक से करारदाद बांधेगा ताकि अरबों के इस्तेमार से निजात पालें। यूँ ये ममालिक अरब ममालिक की हुकूमतों के लिए ख़तरे की तलवार बन जाएंगे। फ़लस्तीन की तक़सीम के इस गैर मुनसिफ़ाना प्रोग्राम के बाद 1948 में रस्मी तौर पे मुमलिकत इसराइल तश्कील पाई कि अरबों और इसराइल के दरमियान दुश्मनी बढ़ने की वजह से 1973, 1967, 1956, 1948 में इनमें 4 जंगें हुईं। 1967 की जंग का अहम नतीजा फ़लस्तीन और इसराइल के मसले का इस्लामी मसला बन जाने की सूरत में निकला, क्योंकि इस जंग में इसराइल ने अपने हमसाया ममालिक उर्दन, शाम और मिस्र के बाद सरहदी इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लिया। इस दौर के बाद से तमाम इस्लामी ममालिक इस मसले में इकट्ठे हुए कि इस मुश्तरका मफाद के हुसूल की खातिर 1973 में जंग हुई और 1973 में तवानाई के बहरान की बिना पे दुनिया की सबसे ज़्यादा तवज्जो अरब और इसराइल के मसले को हल करने के लिए मबज़ूल हो गई और बहुत सी करारदादें और मसालेहती कॉन्फ्रेंसें तश्कील पाईं। लेकिन ये सब इक़दामात इसराइल की हददर्मी और सरकशी की बिना पे मिल्लत फ़लस्तीन के लिए सूदमंद साबित न हुए। मसलन 1967 में ईगल ऑलन का राह हल, 1972 में शिम्योन पेरेस का हल, 1978 में कैंप डेविड की करारदाद, 1981 में फ़ाहद की मसालेहती करारदाद और 1982 में रेगन की मसालेहती करारदाद, 1989 में इसाक शामीर का राह, 1991 में मैड्रिड की मसालेहती कॉन्फ्रेंस और इसी तरह दीगर चंद करारदादें जो सब की सब नाकाम हुईं। इसराइली मुमलिकत अपनी ख़ास माहियत यानी सियासी सियोनिज़म और तशख़्ख़ुस, जंगों और गासबाना तसल्लुत का तसलसल की बिना पे हमेशा तौसी पसंदी में पड़ी हुई है। हर तजावुज़ और लूटमार के बाद एक और ज़िंदगी के काबिल क़दर कुदरती ज़राए से मालामाल सरज़मीन पर तमा की आँख गाड़ लेता है। लिहाजा ये फैलने और बढ़ने की वाली सरहदें और करारदादें कभी भी बाज़ाब्ता तौर पे काबिल एतमाद नहीं हैं। दर हकीकत ताकत की तिकोन जो आज इसराइली सियोनी सियासत को चलाती है वो जंगी मुजरिमों की तिकोन है। इनमें सबसे पहले बेगन है कि जिसे बिन गोरियन ने हकीकी हिटलर का लक़ब दिया है। दूसरा जनरल आरिद शिरोन है
جسے اپنے جلادانہ صفات کی وجہ سے قصاب لبنان کا لقب ملا ہے۔ اور تیسرا اسحاق شامیر ہے، جس کا ماضی نسل پرستی سے بھرپور ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حساس علاقے میں صہیونی حکومت کی ہوس و طمع باعث بنی کہ اسلامی ممالک اپنے بے پناہ بجٹ اصلاح اور فوجی مقاصد کے لیے قراردادیں عسکری امور میں ہر روز بڑھتی ہوئی رقم سے علاقے میں باہمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے تباہ کن اسلحہ کے کارخانوں نے اس علاقے کو بحرانی کیفیت میں ڈال دیا ہے۔ اسی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی بعض حکومتیں دنیا میں اسلحہ کی سب سے بڑی خریدار شمار۔ مثلاً 1995 میں سعودی عرب نے $8.1 ارب، مصر نے $9 ارب اور کویت نے $1 ارب اسلحہ کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہوئے اسلحہ کے خریداروں کی فہرست میں سب سے پہلے آ گئے۔ 11 ستمبر کے حادثے اور مشرق وسطیٰ میں اغیار کی فوج کی موجودگی کہ جو دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے کی بنا پر آئی ہے، اور ماضی قریب میں صہیونی حکومت کی حرکات کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کا علاقہ دوبارہ بحران زدہ اور فوجی نقل و حرکت کا مرکز بن گیا ہے۔ صہیونی حکومت ذرائع ابلاغ پہ تسلط کی اپنی وسیع کوشش میں یہاں تک کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے دنیا کی معروف خبر ایجنسیوں اور مشہور بین الاقوامی ٹیلی ویژن چینلوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور یہ چیز اس دور میں بہت اہم محسوس ہوتی ہے کہ جسے کمیونیکیشن یعنی روابط کے دور سے تعبیر کیا گیا ہے اور دنیا ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل میں آ گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ پہ تسلط کی بنیادی وجہ لوگوں کی اذہان اور ان کے ماحول کو اپنے مقاصد کے لیے ہموار کرنا ہے، اور مجموعی طور پہ یہ سب کچھ اسلام اور مسلمانوں پہ ثقافتی حملوں کے لیے انجام پایا ہے۔ ان سب کے باوجود اسلامی بیداری اسلامی ممالک کی سیاسی طاقت کی صورت میں تشکیل پا رہی ہے۔ مسلمان اپنے اسلامی تشخص اور کلچر کے سہارے سے اپنے ابدی اور تابندہ مشن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سی اسلامی تحریکوں کا وجود، مثلاً حزب اللہ کی انقلابی تحریک، حماس، اسلامی جہاد، انتقاضہ، صہیونی دشمن کے مقابلے میں مزاحمتی تحریکیں اور عالم اسلام کی دیگر تحریکیں اس حقیقت کو روشن کر رہی ہیں۔ عالمی کلچر کی تشکیل میں مسلمانوں کی تہذیب اور ماضی واضح ہے۔ اس تمدن کی یورپ، ایشیا اور شمالی افریقہ میں تاریخ اس حد تک مکمل اور وسیع ہے کہ کوئی بھی تہذیب یا ثقافت تاریخ میں اس حد تک استوار نہیں رہا۔ اس ثقافت اور تہذیب پہ تکیہ کرنا بلا شبہ ایک عظیم سرمایہ ہے کہ جو عالم اسلام میں دینی اور قومی سطح پر اعتماد کی فضا کو مستحکم کرتا ہے، اسے صہیونزم کے پس کلچر کے مقالے میں محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری طرف سے اسرائیلی حکومت ایک سرگرداں اور آوارہ معاشرے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اس معاشرے میں عدم استحکام کا مرکز ان کے قومی تشخص میں سے کسی ایک نمونے پہ متفق نہ ہونا ہے۔ یہ معاشرہ بے پناہ تضادات کے ساتھ محض اقتصادی سسٹم اور بیرونی سیاسی حمایت کی بنا پہ اپنے وجود کو بحال رکھے ہوئے ہے، حالانکہ اندرونی طور پہ معاشرہ تنزل کی کیفیت سے دوچار ہے۔ یہودی معاشرے میں نسل پرستی کی پیچیدہ مشکل اپنی جگہ باقی ہے کہ جس کی بنا پہ یہ قوم واضح طور پہ تفریق اور امتیازی سلوک کے مختلف رویوں سے دوچار ہے۔ یہی چیز اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے۔
اسلامی ممالک پہ اہل مغرب کے استعمار کی بنیادی وجہ وہاں کے لوگوں کے دینی اور نظریاتی اصول فراہم کرتے ہیں۔ ان کے مد مقابل عالم اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تشخص کی طرف لوٹ جائے اور صہیونزم کے ساتھ جنگ کو عربی جنگ کی بجائے اسلامی جنگ کے عنوان سے لے اور پھر صہیونزم اور عالمی استعمار کا مقابلہ کرے۔ صفحہ نمبر 305 پہ ہمارا نواں باب ختم ہوا۔ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ نویں باب میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے جمود اور زوال کے آخری اسباب کے عنوان کے ذیلی عنوان استعمار قدیم و جدید، استعمار کا مفہوم اور تاریخ، استعمار کے وجود میں آنے کے اسباب، ایشیا میں استعمار، مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس میں استعمار، استعمار جدید، ملٹی نیشنل کثیر القومی کمپنیاں، بین الاقوامی مالیاتی ادارے، عالمگیریت اور اس کے نتائج، مشرق شناسی اور صہیونزم۔ اس کے بعد ہم 10واں باب پڑھیں گے، اسلامی بیداری، جس میں ہم عرب دنیا میں اسلامی بیداری اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایران میں اسلامی بیداری۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ ہم شروع کریں گے 10واں باب